बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अनी, आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाज़रीन आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। 1 साल के बाद टेरियन वाइट केस, जो इमरान खान के ऊपर कहा जाता था कि एक लटकती हुई तलवार है, वो 1 साल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा खुल गया है। और इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोथा कहते हैं कि नैब इमरान खान के ऊपर कोई नया केस बनाने जा रहा है। और सबसे बड़ा अहम सवाल वो है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, जिन्होंने हुकूमत को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। लग ऐसे रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो हुकूमत, वफाकी हुकूमत के साथ एट वॉर है। वो चैन से नहीं बैठने वाले, कहीं अली अमीन गंडापुर बम को लात तो नहीं मार रहे। इससे बड़ा अहम सवाल, इससे भी बड़ा अहम सवाल वो ये है, उसामा साहब ने कहा था कि इनको इनकी सीटें वापस मिलेंगी, और हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM सब की जो मखसूस नशिस्तें थी वो मुअत्तल कर दी हैं। सिनेरियो बड़ा दिलचस्प बनने वाला है। ये पूछते हैं मोहम्मद उसामा अली से कि ये टेरियन वाइट केस जो है वो 1 साल बाद अब क्यों खुला है, होने क्या वाला है। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का। उसामा साहब, हम इमरान खान को रिलीफ देने की बात कर रहे थे, ये नमकट्टा खुल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, ये नया कट्टा नहीं खुला, ये फ्रस्ट्रेशन निकली है, क्योंकि बाकी सारे केस अब खत्म हो जाने हैं, तो ये भी नहीं रहेगा। ये जस्ट एक, जैसे कहते हैं ना कि अपनी वो गाटी डालने की कोशिश है जाते जाते। तो बात मसला ये है कि ये मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बल्कि इसमें जो ये नून लीग के वो हजरात जो कह रहे हैं कि अभी भी सहूलतकारी जारी है, तो ये सहूलतकारी में इजाफा होगा इससे, इस केस को दोबारा हाथ डाल के, इद्दत केस को दोबारा करके, तो उल्टा इमेज ज्यादा अच्छा बन रहा है। उल्टा ये पता चल रहा है कि उसने ऑफिस, पब्लिक ऑफिस होल्ड किया, आप उसकी कभी बच्ची, कभी बेगम, कभी वो ला रहे हैं, तो हीरो बनता जा रहा है। और नून लीग वालों को अगर वाकई ये बुरी लग रही है सहूलतकारी, तो इस दफा वकील खुद अपने करके इस केस के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, खुद बतौर हुकूमत प्रोटेस्ट करें कि ये केस कहाँ से आ गया और किसने कर दिया। तो फिर या आप ये कहना बंद करें ये सहूलतकारी है, या फिर इसके खिलाफ निकलें। तो ये तो असल में सूरत हाल ये है कि ये जो प्लेयर है ना, उसने देखें सारी अपने कंडक्टर लगाए हुए हैं कि नीचे हुकूमत गिर जाए, पीछे डिप्टी स्पीकर, आज मैं देख रहा था शैला रजा किसकी, पीपल्स पार्टी की, कि अगर स्पीकर कुछ ना करे तो ऐसा मौका आ जाए तो डिप्टी स्पीकर से काम लिया जा सके। हर फेस के पीछे अपना एक फेस छुपा के बैठे हैं। ग्रिप पूरी जरदारी की है सिस्टम पे, ये बाकी सारे प्ले हो रहे हैं, डमी हो रहे हैं। मरियम साहिबा बेचारी अपनी दिमाग को, वो जैसे कहते हैं ना कि अपनी साइकोलॉजी में हिट होने के लिए वर्दी बार बार, वो तो अब पता चल रहा है जैसे कि उनको शौक इतना था पुलिस में भर्ती होने का, बचपन की ख्वाहिश थी या वर्दी की, तो वो बार बार पूरी कर रही हैं। तो बल्कि अब ये है कि इनके मुकाबले में असल मजा तो अब आए कि कोई जाए आर्मी की जब को हेडक्वार्टर, तो वर्दी पहन के जाए, तो फिर आर्मी भी बोलेगी कि हाँ जी ये ठीक है या नहीं ठीक, या फलानी सॉलिडेटरी है ना, तो फिर वो करें शो सारी, तो ये नई कहानी शुरू कर देंगी। बाकी ये है कि ये जो सूरत हाल है ये ग्रिप नहीं शो कर रही, टेरियन का केस लाना उल्टा वीकनेस शो कर रहा है, उल्टा इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा करेगा, क्योंकि ये जितने भी पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो कौन सा कोई अपने आप को क्लेम करते हैं कि जी हम कोई इमाम काबा के क्लास फेलोज हैं वो एक जदीद मतलब उसकी वो है, हर तरह का तबका है उसमें कोई, और सही प्रो असल मैं समझता हूँ जेन्युइन इस्लाम को समझते हुए लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं, वो फसूदा से वो नहीं है लोग जैसे फजलुर रहमान साहब के फॉलोअर्स की जो हालत है, और उस माइंडसेट के नहीं है, तो इसलिए ऐसे अटैक इन पे नहीं चल सकते। हाँ, ये फजलुर रहमान साहब की बच्ची निकल आए या इस तरह का कोई मामला हो जाए तो केस, तो फिर उनके फॉलोअर्स जरूर खत्म हो सकते हैं फजलुर रहमान साहब के, लेकिन इमरान खान के फॉलोअर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, दे आर सेंसिबल। और वैसे भी हाल में बात होती है, यूं तो अल्लाह माफ करे आप इस्लामिक हिस्ट्री में चले जाएंगे तो फिर तो बड़े 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 लोग
پھنس جائیں گے, بڑے بڑے نامور لوگ پھنس جائیں گے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بس نظام ہے کہ جب بھی کوئی توبہ طائب ہو جائے, نئی زندگی کا آغاز کر لے, تو اس سے پچھلی بات نہیں پوچھی جائے گی. اسی طرح کتنے دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے کس نے کیا کیا, کیا تھا, یہ میٹر نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے عمران خان پہ یہ کرنا ان کی کمزوری کو واضح کر رہا ہے. ہونا ہمانا کچھ بھی نہیں ہے, اہم ہی بس وہ پانی میں مدھانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اتنا سیریس نہ لیں. ان کے بس میں ہوتا تو نہ یہ 80-90 سیٹیں عمران خان کو ملنے لگی تھی, نہ ان کو یہ جو اب مخصوص نشستیں مل رہی ہیں وہ واپس ہونی تھی ان کے دشمنوں سے, نہ ان کے بس میں ہوتا تو فضل الرحمان نکلتے اور نواز شریف کو کہتے کہ عمران خان کو حکومت بنانے دو. ان کے بس میں ہوتا تو یہ کوئی کہانی نہیں ہو سکتی تھی. اور یہ کیس تو بالکل ہی چھوڑ دیں نا, اب تک تو عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ تک سے فارغ ہو کے پکی سزائیں لے کے لیٹے پڑے ہوتے ہیں آرام سے, یہ ٹاپک ہی کلوز ہوتا. لیکن کوئی قدرت ہے اور قدرت کا کوئی نظام ہے, اور اس وقت قوم کو کیونکہ ایک قدرت پریکٹس کروانا چاہ رہی ہے, ایک بڑے آنے والے وقت سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز. کیونکہ اس میں دیکھیں, اس میں ہونا یہی ہوتا ہے کہ قوم کو ایک تھنکنگ سٹائل, اس کا تھنکنگ وے بدلتا ہے, وہ تھوڑی سی حریت سیکھتی ہے, تھوڑی سی جہد سیکھتی ہے. ان کو بھی ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں کہ مینجمنٹ اتنی بڑی آبادی کی سیکھنی ہے. یہ پرانے فگرز پہ ہی الیکشن سوچ کے انہوں نے فگر آؤٹ کیا, نئے ووٹر نئے ٹرن اوور روک کے بھی یہ کچھ نہیں کر سکے. تو بدلتے ہوئے رویے ہیں, اور جیسے عموماً کسی بھی فیلڈ میں سمجھتا ہوں کہ جدت آتی ہے, پرانے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل کئی دفعہ مجھے کوئی لوگ شیئر کر دیتے ہیں ویڈیوز, پرانے ایسٹرولوجرز سارے پرانے جو ہیں بابے, وہ آج کل بڑے جیلس ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نئے نئے لڑکے آ کے روز ہی کوئی بنکر بنوا رہے ہیں, کوئی وہ کروا رہے ہیں, اناج ذخیرہ کروا رہے ہیں, کبھی یہ انٹرنیشنل اکانومی پہ بات کرتے ہیں, کبھی کچھ. تو ظاہر بات ہے ان کے کیپیسٹی سے باہر کی باتیں ہیں, جبکہ لوگ پاگل تھوڑی ہیں. اگر کسی کی پریڈکشنز وہ فالو کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہو رہی ہیں تو اس کو فالو کریں گے نا. فیم ایسے تو نہیں آتی کہ آپ سارا دن غلط ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں اور لوگ آپ کے دیوانے اور آپ کی ویورشپ ہائی ہوتی جائے اور آپ فیم کی بلندیوں پہ. یہ اتنے پرانے انسیکیور ہیں. سیم ایز اٹ از ہر فیلڈ میں میں سمجھ رہا ہوں یہی سب ہو رہا ہے. تو عمران خان کی جو یہ ٹائم ہے نا, علی امین کا جو خصوصاً آپ نے بات کی, اے ہے وہ بھی, اور پھر اے ہے, اے ایم نہیں ہے. اے کا مطلب تو بالکل ہی ہلکی پھلکی بھی جو کسر ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں ہے. ایسے ہلکی سی کسر ہوتی ہے, اے ایک بار ہو نا تو یہ واپس نہیں موڑتا, تو 2 بار ہو جائے تو پھر تو یہ اس سے بھی آگے جا کے گرنے والا میزائل ہے. یہ وہ میزائل ہوتا ہے جو عموماً وہ ایک دفعہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا, پھر خود کچھ بمبار کہتے ہوتے تھے ان کو, یار جیکٹ میں نا مسالہ کم ڈالا کرو, ہم جنت سے بھی آگے پہنچ جاتے ہیں. تو وہ یہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں ڈبل اے. بچوں کے کسی کے بھی نام نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ انتہائی نان فلیکسیبل مزاج بن جاتا ہے. ایروگینس اور اس کے بعد پورا واپس نہ ہونے والا فائٹر, اور پھر ڈبل اے تو پھر کہانی تیر. تو علی امین سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ لڑا دے وفاق, اور اس کو بالکل کوئی آسرا نہ سمجھے, کوئی آسرا نہ لے, اور ہو سکتا ہے بھائی یہ وہ منظر دکھا دے جو کبھی نہ دیکھا ہو آپ لوگوں نے. پر یہ وہ ٹائم ہے, اگلے سال جب تک یورینس ادھر ہے, میں بتا چکا ہوں کہ ڈی سینٹرلائز ہوگی پاور. یاد ہے جملے کبھی ان ایسٹرولوجرز نے بھی پرانوں نے اتنی ڈیٹیل سے سمجھایا ناظرین کو, کبھی بتایا کہ جی آپ کے فنانشلز ٹرانسفارم ہوں گے کنٹری کے. تو جیسے خارجی تعلقات کا ہم نے دیکھا کہ بتایا کہ اس میں بھی ہم ریبلس اپروچ لیں گے. آج تک کبھی کسی نے خارجی تعلقات پہ بھی کی ہو پریڈکشن, اور سالوں کی خفیہ تعلقات حملہ کر کے وہ ادھر آ جائے, مطلب کمال. تو یہ جو پہلے انہوں نے کام شام کوئی نہیں کیے, ایسی ہفتہ کیسے گزرے گا پہ زندگی گزار دی ہے 2-4 مطلب اس کی کر کے انگریزوں کی. اوپر سے شرن جائز نہیں ہے ویسٹرن ایسٹرولوجی, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کے ہاں تو جو لکھا گیا وہ لکھا گیا, وہ بدل ہی نہیں سکتا. اور یہ لوگ تو اس پہ بڑے ریجڈ ہیں, جبکہ ویدک جو ہے وہ اسلام کے مطابق جیسے ہم مانتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے, ہلکی پھلکی فلیکسیبلٹی ہے, تو ویدک میں بھی ہم چیزوں کو ریمیڈیز کے ساتھ تھوڑا سا اس کی ڈینسٹی اور چیزوں کو کم کرنے کے قائل ہیں. جب ویسٹرن والے بالکل ریجڈ ہیں, کہتے ہیں جو لکھا گیا بس یہ بھی لکھا ہی گیا, اس طرح سے ایٹیچیوڈ ہے.
تو یہی سیم یورینس کا آپ نے دیکھا، ابھی جب تک یورینس اگلے سال ادھر تک ہے، میری ریڈنگ کے مطابق ریبلس ایٹیٹیوڈ، ڈی سینٹرلائز ہونا پاور کا متوقع ہے۔ اللہ بچائے پاکستان کو کسی حادثے سے، 3 جون تک یہ معاملات کریٹیکل ہو سکتے ہیں۔ علی امین جو کہہ رہا ہے وہ کر دے گا، اور یہ اس کو ہو سکتا ہے پرووک کر دیں، پرووک کر کے کوئی بہانہ، کوئی گورنر راز، کوئی ایسی کہانی کرنے کی کوشش کر لیں، کیونکہ اس کی بھی اوتھ سرمنی قمر در اکرم میں ہوئی تھی۔ کہا تھا کہ 2 گورنمنٹ، قومی KPK اور بلوچستان، یہ ہمیشہ خطرے میں۔ اسامہ صاحب، مصطفیٰ کمال اور فیصل وانڈا کو جو ہے نا وہ توہین عدالت کے نوٹس جاری ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ بلی کس کی چڑھنی ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کدھر سے بول رہے ہیں اور ادھر کیا ہو رہا ہے عدلیہ میں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کسی ایک کی بلی چڑھنی ہے؟ یہ معاملہ زیادہ خراب تو نہیں ہوگا؟ خراب ہی ہونا ہے، یہ کوئی بہت اچھا نہیں ہو رہا۔ مطلب فیصل وارڈا پتہ نہیں کس پارٹی کے پلیٹ فارم سے کس پہ آ کے بولنے لگا ہے، وہ ہمارا اٹارنی جنرل ہے پاکستان کا، یا وہ کسی پارٹی کا سپوکس پرسن ہے۔ وہ جس پارٹی کا ہے وہ تو اپنے آپ کو نیوٹرل کلیم کر رہی ہے۔ ایون کہ آپ کو یہ چیزیں کل کو جب آپ ٹیبل پہ آتے ہیں یا کہیں بھی ان فیوچر وقت بدلتا ہے تو آپ لوگ ان باتوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس طرح کی حرکتیں بہت غلط ہیں۔ ایجنٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کے ساری پارٹیز میں ہیں، ان کو یوز کریں۔ کیوں فیصل واڈا جیسا بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے آپ کا کلیمنٹ بن کے آپ کا نمائندہ بن رہا ہے، تو وہ الٹا امیج کو خراب کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فائدہ نہیں دے رہا، وہ سائیڈ نہیں لے رہا، یہ وہ سائیڈ ہے جو برباد کرتی ہے۔ اور عدلیہ میں بہت بڑا جو میں نے پہلے ہی پرڈکٹ کیا ہوا ہے کہ جی وہ کھڑی ہو جائے گی، اور وہ یہ ججز کا بہت پریشر آنا ہے، یا جو عدلیہ کے جو مانیٹر ہیں وہ استعفیٰ دے جائیں گے، یا جو ہے اس سارے معاملے کو ان کے مطابق کریں گے جیسا باقی پوری عدلیہ کے ججز چاہیں گے۔ تو یہ ابھی نا بڑی ادھر سوئی پھنسنے والی ہے ان قریب جو ہے۔ اسامہ صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیرون ملک چلے گئے ہیں، کل حلف اٹھا رہے ہیں قائم مقام جسٹس جو ہیں چیف جسٹس منیب اختر صاحب۔ آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ غیر موجودگی میں قاضی فائز عیسیٰ کی جو کام ڈھلنا ہے وہ ڈال دیں؟ دیکھیں یہ جو پاسبلٹی آپ کو یاد ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ وزن نہ اٹھا پائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے وزن نہ اٹھا پائیں، اور وہ اس کو لیٹرل کو کہیں کہ جی سوری آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور، اور بہتر ہے کہ جی آپ کوئی اور کر لے، میرے سے بس ہے اس سے آگے جو ہے۔ کیونکہ یہ فونوں کا سلسلہ، مطلب وہ تو اتنے خود اپنے کیسز اور ساری چیزوں کے معاملے میں وہ کیا کہتے رہے اپنے آپ کو، اور بعد میں کہہ رہے ہیں مداخلت ہی کوئی نہیں ہے، جب کا میں آیا ہوں کوئی مداخلت نہیں ہے، نیچے والے سارے شور ڈالی کھڑے ہیں۔ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ کتنا عرصہ دے سکتے ہیں؟ اپنی ججوں میں آنکھیں اٹھا کے چلنا پھرنا نہیں، لوگ اندر ہی اندر ہنس رہے ہوں گے نا۔ تو آخر تو ایک معزز پیشہ ہے، ایک معزز سیٹ ہے، اور اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص آنکھوں کا ہی نہیں مقابلہ کر سکتے ہوں گے ججز کی، میں نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے پھر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بس یہ ان کے پیچھے سے کرنے کرانے کے لیے سارے معاملات ہوں۔ اسامہ صاحب، آپ کی ایک پیش گوئی تو کیا کمال پوری ہوئی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ طریقہ انصاف کو ان کی سیٹیں واپس ملیں گی، اور کیا اسلام آباد نے مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے وہ 70 بندے بھی نوٹیفائی بھی کر دیے ہیں۔ ہم ایک طرف بتائیں، ایک طرف مار ہے، ایک طرف پیار ہے، یہ کیا چل رہا ہے طریقہ انصاف کے ساتھ؟ مطلب ایک طرف کیس بنتا ہے، ایک طرف سے اچھی خبر آ رہی ہے، یہ چوہے بلی کا کھیل کب تک چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ اصل میں نا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈویژن آ گئی ہے، نون لیگ اور پی پی کی اسٹریٹجی موو ہے یہ۔ اب نون لیگ اب پی ٹی آئی کو جو ہے سپورٹ کرنے پہ اس طریقے سے آ گئی ہے جس طریقے سے وہ اپنا مارک کر چکی ہے دشمن اصل میں، اور وہ پی ٹی آئی کو اپنا دشمن نہیں سمجھ رہی، حریف۔ وہ پی پی کو اپنا حریف سمجھ چکی ہے کہ زرداری نے ان کے ساتھ جو کھیل کھیلنا تھا وہ کھیل چکا ہے۔ اب یہ لوگ اپنے اپنے اینڈ پہ یہ جیسے کہتے ہیں نا پتے کھیل رہے ہیں، اس لیے کوئی گرم کوئی ٹھنڈی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جو لوگ آپ کو نون لیگ کے لگتے تھے، بیسیکلی وہ پیپلز پارٹی کے پلانٹڈ ہیں، وہ اس کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نون لیگ تو بیچاری خود اتیاچاری وہ ہے نہ، اب وہ کہیں گے کہ منہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا حکومت پکڑ لو ہم سے، وہ نہ دینے کے نہ لینے کے، کچھ نہیں ہے ان کے پلے۔
اور کیریئر بھی ختم ہے پولیٹیکل. اور اسی لیے زرداری صاحب نے کسی بھی ایمرجنسی کے لیے پورا سسٹم کیپچر کیا ہوا, اپنا کنڈکٹر ہر بندے کے پیچھے ڈرائیور کے ایک لگایا ہوا ہے. اور بائیڈن جانے کی دیر ہے, بس آپ دیکھیں تو صحیح, ادھر سے بائیڈن اترا نہیں, ادھر سے زرداری صاحب کی جو ہے چولہے ہلی نہیں. تو یہ تو بڑا گریپ ہے, بس اتنے دن کی فائٹ ہے, اسٹرگل ہے. فیول ان کے پاس بائیڈن تک ہے, یوں سمجھ لیں ان کا فائٹنگ اسٹرگلنگ فیول. یہ ٹیرین کی ماں نکالیں گے, اس کی دادی نکالیں گے, وہ بھی اس کی بیٹی کر دیں, شاید کچھ بھی کر دیں, جو بھی ہے بدل یہ سب کچھ کریں گے بائیڈن تک. بائیڈن اترا نہیں امریکہ سے, ادھر سے زرداری صاحب کا جو فیولنگ وہ ہے نا پاور گئی. اب بے شک وہ ہوگا جاتے جاتے بھی میری پارت دیتے جانا, لیکن اتنا نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی گیم میں کر جاتے کچھ کر جاتے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے ان پٹ کا. ناظرین اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.